بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یہ کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید وقول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور نہ ہی انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ وقوله تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم ہر امت میں رسول بھیج چکے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو کہیں کہ اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت یعنی شیطان الانس اور جن، وہ شیاطین چاہے وہ انسان ہوں یا جنات ہوں جو لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کو شریعت میں طاغوت کا درجہ دیا گیا ہے۔ جو لوگ عوام الناس کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید عبادت سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کو جائز ہونے کے فتوے دیتے سروں پر ذمے ہے بندوں پر کہ اللہ کا حق ادا کرے، وہ کیا ہے؟ اور اسی طرح وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا دے گا، اور بندوں کے ذمے کیا ہے کہ انہیں اللہ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندوں پر حق ہے کہ بندوں کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کریں، وہ یہ ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں۔ اور وحق العباد علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر جو بندوں کا حق ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ بندوں کو کیا دے گا، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے شخص کو عذاب نہیں دے گا جو اس کے ساتھ معمولی سا بھی شرک نہیں کرے گا، جو اس کے ساتھ معمولی سا بھی کسی کو شریک نہیں بنائے گا اس کی عبادت میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنے ذمے جو حق لیا ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ انہیں ذرا بھی انہیں عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور شرک
दो किस्म का है। एक है शिरक अकबर कि अल्लाह की इबादत में किसी के साथ शरीक करना। एक है शिरक असगर कि कोई ऐसा काम करना जो अगरचे अल्लाह इबादत तो नहीं है, शिरक अकबर तो नहीं बन रहा, लेकिन उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इंसान शिरक अकबर में मुब्तला हो जाता है। शिरक अकबर की मिसाल ये है जैसे गैरुल्लाह को पुकारना, मदद मांगना, गैरुल्लाह से मदद मांगना, मांगना, गैरुल्लाह को वसीला बना लेना। जैसे मुशरिकीन अरब कहते थे ये अल्लाह की बारगाह में हमारे वसीले हैं, शुफा हैं, ये जो कह देंगे अल्लाह कर देगा। मुशरिकीन अरब ये नहीं कहते थे कि ये सब कुछ करते हैं, वो कहते थे ये कुछ नहीं कर सकते, कहते थे अल्लाह ही करता है सब कुछ। ये कुरान में आगे आयत आएंगी कि उन्होंने ज़रा भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि फ़लाँ बंदा मेरी बिगड़ी बना देगा, फ़लाँ मुझे नवाज देगा। वो कहते देने वाला वो है, करने वाला वो है, मुश्किल कुशा तक मानते थे अल्लाह को। लेकिन फिर शिरक क्यों करते हो? कहते थे हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये हमारे सिफारिश करते हैं, ये अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करते हैं। और जब हम इनको पुकारते हैं, ये आप तो शिरक कहते हैं कि ये पुकारना शिरक है, हम इसे इबादत समझते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं हम इसके ज़रिए। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम जो इनकी इबादत करते हैं आप इसे शिरक कहते हैं। ये शिरक तो यही तो हमें अल्लाह के करीब करता है, ये तो नेक अमल है। ये दो जवाब थे उनके पास। उनके शिरक की हकीकत इन दो बातों में है। वो शिरक को इबादत समझते थे जिसको अल्लाह के रसूल शिरक कह रहे हैं, और जिन लोगों को वो शरीक बनाते थे वो कहते थे ये अजीम हस्तियां हैं, ये अल्लाह की बारगाह में हमारे सिफारिश करते हैं। हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह। अब आप लोगों ने जहन बनाया हुआ है कि वो लकड़ी और पत्थर की पूजा करते थे, इतने अहमक नहीं थे। अगर पत्थर के पुजारी होते तो बड़े बड़े पहाड़ थे उन्हीं की पूजा कर लेते। वो जो बुत थे किसी की शक्ल के थे ना। फतह मक्का के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाने काबा को पाक किया बुतों से, तो दो बुत जो बड़े थे, वो एक बुत बनाया हुआ था सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और एक बनाया था इस्माईल अलैहिस्सलाम का। और उनका अकीदा था कि ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अगर वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते हैं तो क्या मतलब दुश्मन मानते हैं? बल्कि वो जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना तो उलूहियत तक पहुंचा दिया, इबादत करने लग गए। तो आपका क्या ख्याल है, मुशरिकीन अरब जब फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं तो उनको पूजते नहीं होंगे? बल्कि उनको पूजते थे, उनसे दुआएं करते थे और कहते थे अल्लाह के मुकर्रब हैं तो यह हमारे लिए सिफारिश करेंगी। बेटियां मानते थे, बस ये उनका जुर्म था। और दूसरा, उनको वो अल्लाह के करीबी मानते थे कि ये हमारी सिफारिश करेंगे। और जितने भी बुत थे वो भी किसी न किसी बुजुर्ग हस्ती या किसी शख्स की शक्ल के थे। खाली पत्थर के पुजारी थोड़े थे वो कि पत्थर जहां मिल गया पूजना शुरू कर दिया। तो मांगना इबादत है, दुआ करना इबादत है। और इसकी कई सूरतें हैं। मतलब आप परेशानी में उस वक्त जब मदद मांगते हैं, इसको इस्तिगासा कहते हैं। और जब आप कोई नेक काम, अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें आप अल्लाह से मदद मांगते हैं, अपने कामों में मदद मांगते हैं, आप कोई कामयाबी चाहते हैं, उस वक्त जब मदद मांगते हैं इसको इस्तिआनत कहते हैं। जब आप सूरह फातिहा में भी कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नस्तईन ये वो मदद है जो आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से कामयाबी हासिल करने के लिए, रिज़्क़ की फरावानी के लिए मदद मांगते हैं अपने कामों में, ये इस्तिआनत है। आपको ख़तरा है नज़र बद का, लोगों के हसद का, शर्र व फसाद का, उस वक्त जब अल्लाह से मदद मांगते हैं तो उसको इस्तिआज़ा कहते हैं। आऊज़ु का लफ्ज़ पढ़ के आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये मदद है। और जब आप कहते हैं बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करके कोई काम करते, ये भी मदद मांग रहे हैं। आप अल्लाह के नाम से अब मदद मांग रहे हैं कि मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह, ये इस्तिआनत है। और जब कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि मा खलक, तो वहाँ मदद मांग रहे हैं आप मखलूक़ात के शर से बचने के लिए।
اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، یہ بھی مدد ہے۔ اور ہے یہ ساری دعا کی قسمیں، ساری کی ساری دعا ہیں، ساری کی ساری یہ دعائیں ہیں۔ اور تو دعا عبادت آپ نے پڑھا ہے، سنتے رہتے ہیں، الدعا هو العبادہ، دعا تو ہے ہی عبادت۔ اور یہ اصول یاد رکھیں، جو چیز جو کام عبادت ہو اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہم بنا سکتے۔ جو کام عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے، منت عبادت ہے، تو یہ اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی نہیں ہوگی۔ بس یہ اصول سمجھ لیں، جو کام عبادت ہے اس میں ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے وہ، اور اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کرے گا، کسی کو شریک بنائے گا، اسی کو شرک اکبر کہتے ہیں، اور ایمان چھن جاتا ہے، اس کی وجہ سے ایمان اسلام سب ضائع ہو جاتا ہے ایسے اعمال سے۔ دوسرا ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر عبادت تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ذریعہ ہے شرک اکبر کا۔ مثال کے طور پر ایک چیز کو شریعت نے سبب ہی نہیں بتایا کہ یہ بیماری سے شفا کا سبب ہے، اور آپ اس کو اپنے آپ سے لوگوں کے کہنے سے سبب بنا لیں۔ مطلب بیماری انسان کو کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی تکلیف میں ہوتا ہے، تو انسان کے ساتھ ہے بیماری، سکھ دکھ۔ تو بیماری کا علاج شریعت نے جو بتایا ہے، بیماری سے شفا دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک ہے علاج میڈیکل سے، وہ چاہے 2022 میں کوئی دوائی دریافت ہوئی ہے، میڈیکل علاج جو ہے اس کی تائید کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے وہ یونانی دوا خانہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہے، کسی بھی قسم کی میڈیکل ہے، حرام چیز سے نہ بنی ہو بس۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے نازل نہ فرمائی ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو جو بیماری لگی ہے اس کی دوا ہر میڈیکل سٹور میں اور ہر ڈاکٹر کو سمجھ آ گئی ہے۔ جب ایک ہاسپٹل یا دو ہاسپٹل جواب دے دیتے ہیں آپ کے مریض کو، شریعت کہتے ہیں نہیں، اللہ نے جواب نہیں دیا ہے۔ میڈیکل بھی موجود ہے، میڈیکل کی دوا موجود ہے، چاہے پورے پاکستان کے ڈاکٹر جواب دے دیں، اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ دوا موجود ہے۔ بیماری اگر آئی ہے تو دوا بھی نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے تگ و دو ضروری ہے کہ ڈھونڈنا ضروری ہے۔ پاکستان میں نہیں ملتا، باہر جاؤ ڈھونڈو، کسی نہ کسی ڈاکٹر کو علاج مل جائے گا۔ علاج شفا کا ایک سبب ہے دوا، اور اس میں ہے تلاش کرنا ضروری ہے۔ اگر فرق نہیں پڑ رہا، ایک ہاسپٹل چھوڑ کے دوسرے میں جائیں، تیسرے میں جائیں، ملک چھوڑ کے باہر جائیں، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ دوا ملے گی، کہیں نہ کہیں ملے گی اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے ایک سبب شفا کا۔ شفا کا دوسرا سبب بتایا ہے دم، شرعی دم، کہ اس میں شرک الفاظ نہ ہو، دم کرنا۔ قرآن کی آیات کا، سورہ فاتحہ کا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، یہ پڑھ کے دم کرنا مریض پر۔ اور اس میں یہ نہیں کہا کہ کسی کا ہو سکتا ہے کسی کا دم چل جائے، کسی کا نہ چلے۔ دم ہے اصل چیز، بندہ نہیں اصل چیز۔ چاہے کوئی بچہ پڑھ دے دم، چاہے کسی مشرک ہندو سکھ پر دم کر دیں، وہاں بھی چل جائے گا۔ دم میں 100% گارنٹی دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دو سبب ہیں، یہ ایک شرعی ہے اور ایک طبی سبب ہے۔ لوگوں نے ایک تیسرے بھی نکال لیے، کڑے پہننے لگ گئے، یہ جی فلاں مزار کا کڑا ہے، اس میں گردے کا علاج ہے، اس میں جگر خون نہیں بنا رہا، یہ کڑا پہن لیا، اس سے خون بنانے لگ جائے گا۔ دنیا کی کسی میڈیکل نے نہیں اس کا تجربہ کیا کہ یہ گردے میں یا جگر میں فائدہ دیتا۔ کڑا ہاتھ میں پہن لو یا دھاگا پہن لو، چاہے وہ پڑھ کے پہن لو یا تعویذ لٹکا لو، یہ شریعت نے سبب نہیں بتایا، لوگوں نے خود بنایا ہے۔ جب خود بنایا ہے تو نہ تو شفا ملے گی اس سے، اور بلکہ یہ آپ کا عمل شرک کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے یہ عمل جو ہے شرک اصغر کہلاتا ہے۔ یہ عمل اگرچہ شرک اکبر نہیں ہے، لیکن یہ عمل شرک اصغر کہلاتا ہے شریعت میں۔ اور شرک اصغر کا جرم بھی چوری، ڈاکہ، زنا، شراب، قتل سے بھی بڑھ کر ہے، شرک اصغر کا گناہ۔
اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو بندہ شرک نہیں کرے گا میں اسے عذاب نہیں دوں گا، اور جس نے شرک کیا چاہے وہ مومن موحد ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے شرک بھی کرتا ہے۔ ایک اور شرک ہے جو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ریاکاری، دکھلاوے کے لیے عمل کرنا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا شرک خفی ہے، بہت پوشیدہ، پتہ ہی نہیں چلتا بندے کے اندر کیسے داخل ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دی ہے جیسے چونٹی کا آتے کا پتہ نہیں چلتا، چونٹی آ رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، چونٹی چڑھ گئی۔ شرک اصغر جو ریاکاری والا شرک ہے اس طرح داخل ہو جاتا ہے بندے میں، اور عمل پہاڑ جیسا کیوں نہ ہو اس کو ضائع کر دیتا ہے، وہ عمل دھڑام سے نیچے ریت بن کے گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ کون سا عمل؟ جس میں ریاکاری آ گئی۔ اور ایک عمل ہے کر ہی رہے ہیں آپ غیر اللہ کے لیے، وہ عمل کیسے قبول ہوگا؟ آپ نے عمل اللہ کے لیے کیا لیکن بیچ میں دکھلاوا آ گیا، ضائع ہو گیا وہ عمل، اور لوگ عمل کر رہے ہیں غیر اللہ کے لیے، وہ کیسے، ان کا عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ بلکہ ایسے لوگوں کا ایمان اسلام چھن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، شرک چاہے اکبر ہو یا اصغر ہو، بندہ جو ہے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاتا اگر شرک میں مبتلا ہے، اور گناہ کبیرہ چاہے کتنے ہوں، پہاڑوں جتنے ہوں، اگر بندہ فوت ہو جائے بغیر توبہ کے، اس اللہ کے نبی نے، اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اس کا بارے میں ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے بغیر کسی جہنم کی آنچ دیے، اور چاہے تو اس کو اس کے گناہوں پر پکڑ لے۔ لیکن جو بندہ شرک پہ مرا اس کے بارے میں ذرا بھی امید نہیں لگا سکتے کہ اس کو معافی ملے گی۔ ہاں اتنا فرق ہے، اگر شرک اکبر پہ مرا ہے اس کے بارے میں اسلام نے عقیدہ دیا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اس کے لیے اب کوئی چانس نہیں ہے جہنم سے نکلنے کا، جو شرک اکبر پہ مرا بغیر توبہ کیے۔ اور جو شرک اصغر پہ مرا مسلمان تھا، اس کے لیے وہ اب خطرے میں ہے، جہنم کی وعید اس کے سر پہ لٹک رہی ہے عذاب کی۔ تو کتنا بڑا دوسرے گناہوں سے زیادہ بڑھ کے یہ گناہ شرک کا جو ہے خطرناک ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ اللہ نے تمام نبیوں کو سب سے بڑا جو گناہ جس سے منع کرنے کے لیے بھیجا وہ شرک ہے، اور جو لوگ شرک کی طرف بلاتے ہیں، شرک کے فتوے دیتے ہیں، شرک کے، وہ چاہے سردار ہوں، علاقے کے وڈیرے ہوں، ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو شر پر لگاتے ہوں، یا علماء بنے بیٹھے ہوں، سادھو بنے بیٹھے ہوں، ان لوگوں کو اللہ نے طاغوت کہا ہے، یہ طواغیت ہیں، قوم کے طواغیت ہیں۔ ان کی مخالفت کرنا ہر مسلمان پر، ہر بندے پر فرض ہے کہ اللہ کی عبادت میں شرک کسی کی دعوت پر بھی نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس فطرت پہ پیدا کیا کہ وہ اپنے رب کی پہچان کر سکتا ہے، اور جب رب کی پہچان کر سکتا ہے تو اس کی عبادت میں کیسے شریک بنا سکتا ہے۔ اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہے، چاہے ایک دن بھی اسکول میں نہیں گیا۔ تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ توحید جو بیان ہوئی ہے آج، اس کو توحید عبادت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 2 قسمیں توحید کی، 3 قسمیں۔ اصل جو لا الہ الا اللہ میں جو توحید بیان ہوئی ہے، سارے نبی جو بیان کرتے رہے، یہ ہے توحید عبادت، یا اسے توحید الوہیت بھی کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔